नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत संभालने के बाद जून 2014 के बाद से कभी भी कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग रुकी नहीं, कभी वहाँ पे जानी नुकसान नहीं रुका, कभी वहाँ पर असले का इस्तेमाल नहीं रुका और हालात जो है हमेशा कशीदा ही रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस किस्म की शेलिंग हो रही है, जिस किस्म का आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी साइड पे आज़ाद कश्मीर के जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको बेदरेक टारगेट किया जा रहा है, खास उसमें शादी हो, घराना हो, कुछ हो, उसे देखते हुए फ़ॉरेन ऑफिस के पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है, और ये मैंने इस पर खासी बहस की है फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों से, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है ये अब एक रूटीन एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये कोई ग्रैंड डिज़ाइन है। इसी पेश नज़र ऐसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल बाजवा जो हैं उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान के को कमांडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें इसी सूरत हाल का अफगानिस्तान की सूरत हाल के अलावा लेकिन फोकस जो है वो कश्मीर की सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रहा है। हिंदुस्तान की एक्टिविटीज़ में उस वक्त भी ज़्यादा तेज़ी आई जब पाकिस्तान ने अब से चंद दिन पहले एक डोसियर 13 तारीख को एक डोसियर जो है वो दुनिया के सामने रखा, पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा। उस डोसियर को पाकिस्तान ने P5 कंट्रीज़, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन के साथ, उनके मंदूब के साथ और उसके अलावा OIC के रिप्रेजेंटेटिव और भी बहुत से की कंट्रीज़ के साथ इस डोसियर को शेयर किया गया। इस डोसियर में पहली दफ़ा पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के इदारों ने, ISPR के DG ISPR उस डोसियर की मीटिंग में शामिल थे। मुकम्मल तफसीलात और डिटेल्स नहीं, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस ऑफिसरान हैं उनके नाम लिए गए, उनकी प्लेसमेंट बताई गई, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की गई हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान से उनका बताया गया। ये बताया गया कि हिंदुस्तान में 21 बेस कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं, टोटल 80 से ज़्यादा कैंप्स हैं ट्रेनिंग के, जिसमें से 21 हिंदुस्तान में और तकरीबन 66 जो हैं वो अफ़गानिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी बताया गया कि कैसे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक नया नाम भी हमारे सामने आया कर्नल राजेश की शक्ल में, जो काबुल से बैठ के इस पूरा साल में उन्होंने बहुत सी मुलाकातें और मीटिंग्स की, जिसका मकसद ये था कि पहले तो TTP के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उनमें आपस में एक इत्तेहाद करवाया गया और उसके बाद ये कोशिश की गई, किसी हद तक कामयाब भी हुई है, कि जो बलोच इंसर्जन ग्रुप हैं जैसे BLF है, BRA है, BLF है, उनमें और इन TTP के जो सेगमेंट्स हैं इनके दरम्यान में एक इत्तेहाद करके एक कंजोर्शियम बनाया जाए टेरर आउटफिट्स का, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में कराची, लाहौर और पेशावर में हमले किए जाएं। की पर्सनैलिटी जिसमें उलमा शामिल हैं उनको असैसिनेट करने का प्लान भी इसमें शामिल था। ये तमाम तफसीलात जो हैं दुनिया के साथ शेयर की गई हैं, बहुत ही तफसील से चीज़ें छप चुकी हैं, इसमें मीडिया पर बहुत बहस हुई। इसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से नए इल्ज़ाम नगरोटा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हवाले से लगाए गए हैं। ख़ुद हिंदुस्तान ने भी, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी P5 कंट्रीज़ के जो एनवॉयज़ हैं उनको ब्रीफ करने की कोशिश की है। ये वो सूरत हाल है जिसमें आज की ये डिस्कशन हमारी टेक प्लेस कर रही है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब रियाज खोखर साहब, जो बहुत से ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, चीन में रह चुके हैं, भारत में रह चुके हैं, अमेरिका में रह चुके हैं। मेरे साथ रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब है जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। अफगानिस्तान के हवाले से शायद ही किसी ने इतना लिखा और इतना मुस्तनद उनको समझा गया और जितना रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हैं। और मेरे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनाब जनरल रिटायर्ड जवान साहब भी मेरे साथ मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज खोखर साहब, पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ने और ISPR ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक अनयूजुअल स्टेप उठाया 10 दिन पहले, जब 13 तारीख को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इतनी मुकम्मल, मरबूत और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है हिंदुस्तान की टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की और पाकिस्तान में सैबोटाज करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की उसके सामने रखी। आप क्या समझते हैं, इसका इम्पैक्ट हुआ क्या है? देखिए, बात यह है कि फॉरेन ऑफिस ने और DG ISPR और जो इदारे इन्वॉल्व हैं उन्होंने बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज की है और इसकी पहले से ही बहुत अशद ज़रूरत थी। अब सवाल ये है कि देखिए, एविडेंस वगैरह तो कलेक्ट कर और जो उन्होंने कोलेट किया है ये बहुत इम्प्रेसिव है। अब सवाल सिर्फ इतना ये है कि इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट होगा। आप यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे, वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, OIC में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी ये FATF है, वहाँ भी प्रेजेंट किया जा सकता है।
مگر سب دیکھیے دنیا بڑی اس وقت انفارچونیٹلی بہت ضرورت سے زیادہ ریئل پالیٹک میں انوالوڈ ہے، اور اس وجہ سے مقصد یہ ہے کہ چاہے ملک اس ایویڈنس کو مان لیں، میں لیٹس سے آرگیومنٹ سے اگر لوگ مان بھی لیں، میری نظر میں فرینکلی یہ برا نہ منائے، اس کا اس طرح کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، کوئی ملک ہندوستان کے خلاف آسانی سے موو نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے ٹرمپ کے زمانے میں تو ریاض خوخر صاحب، لیکن اس کا تو فورن آفس کو اور پاکستان کی حکومت کو بھی اس کا احساس ہے کہ کوئی بھی P5 کنٹری اقوام متحدہ بھارت کے خلاف کھل کے پوزیشن نہیں لے گا۔ پاکستان کے فورن منسٹر نے بھی کہا تھا بریفنگ میں یہ کہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ ایک ریال پالیٹک ہے، کمرشل انٹرسٹ ہیں، بھارت کی ریچ ہے، ان کا ایک سائز ہے، ان کی امپورٹنس ہے، کنیکٹیوٹی ہے۔ لیکن ایک تو بہت بڑا فرق یہ پڑے گا کہ خود پاکستان کے اندر بہت سے طبقے ایسے ہیں جو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ بھارت کی جو ہم الزامات لگاتے ہیں یا ہم شک کا اظہار کرتے ہیں مختلف دہشت گردی کے پیچھے، جیسے فاٹا میں ہوتا رہا، بلوچستان میں ہوتا رہا، کراچی میں ہوتا رہا، تو یہ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایویڈنسز پرووائڈ کیے ہیں کہ MQM کے کتنے ٹریننگ کیمپ تھے، ان کو کتنے پیسے ملے ہیں، بلوچستان میں کتنے پیسے ملے، یعنی جو 22 ارب روپیہ جو ہے جو ہم نے اس کی ڈیٹیل دی ہے اس ڈوسیے میں، اس میں سے تقریباً 18.5 ارب روپیہ تو بلوچستان کے ملیٹنٹس کو اور انسرجنٹس کو ملا ہے، اور 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ TTP کے سپلنٹر گروپس کو ملا ہے، اور آدھا ارب روپیہ جو ہے ½ بلین وہ الطاف حسین گروپ کو ملا ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو کم از کم اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں۔ یار افسوس سے یہ کہنے کی بات ہے کہ پاکستان میں وی آر اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ، اور جو ملک جن کے انٹرنل حالات ایسے ہوتے ہیں وہ فرینکلی جو آپ کا ایڈورسری ہے یا آپ کا دشمن ہے وہ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ میں ذرا پرانی بات کر رہا ہوں، جب یہ ریزولوشن کشمیر وغیرہ کے سلسلے میں پاس ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے 2 دن لگے، ایک ایسا ریزولوشن جس کو صرف 5 منٹ لگنے چاہیے۔ ریزولوشن یہ لوگ ڈرافٹ نہیں کرتے، ریزولوشن ڈرافٹڈ بائی دا فارن منسٹری، گیون ٹو دا فارن منسٹر، یا کوئی منسٹر پریزنٹ کر دیتا ہے۔ اب وہ ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان از پولیٹیکلی اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ، اور وہ اس چیز کا وہ میکسیمم فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ ایلیمنٹس بلوچستان میں ہو، چاہے وہ PK میں ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے پرانے کانٹیکٹ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس میں۔ میں آئی وڈ فرینکلی سے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان میں بہت کام کیا، اور ان کے ڈپلومیٹس نے بھی بہت کام کیا۔ اب افسوس کی چیز یہ ہے صحیح کہ آپ اپنے لوگ، اٹس ناٹ اے کوشچن آف کنونسنگ یور اون پیپل۔ اب ٹھیک ہے، کچھ یو ول آلویز فائنڈ وی آر لائک این انسٹرومنٹ، وی آر لائک اے بینڈ وچ از آؤٹ آف۔ اچھا، بڑا زبردست آپ کا موقف آیا سامنے، ذرا مجھے اس میں لانے دیجیے، اس میں جان صاحب کو بھی لانے دیجیے، رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب بہت ہی کوئکلی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی ریاض کھوکھر صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹی اور پالیٹکس اتنی بری طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے، اور پاکستان کے اندر اس قسم کے بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن سے ہندوستان کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے، پاکستان ایک سالڈ نیریٹو بھی شیپ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل، مجھے کافی حد تک ان سے اتفاق ہے، اور ہمارے ہاں سیاسی مسئلے بے شمار ہیں، سیاسی طور پر ہم مستحکم نہیں ہیں، اور یہ حکومت اور اپوزیشن کے جھگڑے، اور پھر ہمارے ہاں علاقائی مسئلے بھی ہیں، اور کچھ تنظیمیں بھی ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں، حالانکہ جو ان کا ایک نیریٹو ہے وہ بالکل پاکستان کے خلاف ہے۔ لیکن دیکھیں، اس کے باوجود جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس مضبوط شواہد نہ ہوتے تو وہ اس طرح اس کو پیش نہ کرتے۔ جو ہمارے وزیر خارجہ نے اور DG ISPR نے پریس کانفرنس کی ڈوزیر بنایا، اس کو پھر آگے اس کو تقسیم بھی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بالکل ہی جو ہم کہتے ہیں نا یہاں پاکستان میں کہ پاکستان از obsessed with انڈیا، انڈیا ہمارے سر کے اوپر سوار ہے، اور ہم بڑا انڈیا اسپیسیفک ہماری پالیسیز ہے۔
میرے خیال میں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے, ہمیشہ یہاں کہا گیا. اس کی وجوہات ہیں. ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا, یہ بلوچستان میں آپ نے جو بھی ذکر کیا ابھی, یہ 18 ارب جو ہیں انہوں نے وہاں لگا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ بہت زیادہ بلوچستان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی کو بھی دیا ہے, MQM الطاف گروپ کو بھی دیا ہے, لیکن بلوچستان خاص ان کا نشانہ ہے. اور وہ پھر افغانستان کے راستے بھی, اور خود انڈیا کے راستے, اور پھر جو یورپ میں اور کچھ اور ملکوں میں بلوچ سپریٹسٹ لیڈرشپ موجود ہے, ان سے بھی جو ان کے رابطے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں جو ان کی سرمایہ کاری ہے اور جو مداخلت ہے, وہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. اچھا, اب میرے ساتھ رکیں. میں کم از کم ناظرین آپ کی تھوڑی سی وضاحت کی کر دوں کہ جو 22 ارب روپے کا میرے فکر کی بات کی ہے, شاید پروڈیوسر صاحب نے اس کا چارٹ بھی بنایا وہ دکھانے کے لیے, کیونکہ ڈوس میں بھی ہم نے دیکھا تھا. یہ 22 ارب تو وہ ہیں جو ہم نے کنفرم ٹرانزیکشنز پچھلے چند سالوں میں دیکھی ہیں, جس میں سے 18-18.5 ارب روپے جو ہیں وہ بلوچستان کے انسرجنٹس میں بانٹے گئے ہیں. لیکن یہ 22 ارب نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرا فگر بھی ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے سیل بنایا گیا ہے, جس کی کہ ہندوستانی وزیر اعظم خود ان کو رپورٹ کرتا ہے. وہ سیل را کے ہیڈ کوارٹرز میں وہ سیل ہے, لیکن اس کا ڈھانچہ اس قسم کا ہے کہ وہ اس کی رپورٹنگ فائنلی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا تک ہے. اس سیل کو اب تک کم از کم 80 ارب روپیہ جو ہے دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا سیل ہے جس نے 700 گوریلاز یا کمانڈوز یا آپریٹو جو ہیں وہ اس نے ٹرین کیے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر را کے بہت سے آفیسرز جو ہیں وہ اس سیل کو ڈائریکشن دیتے ہیں. باقی آپریٹو افغان ہیں یا پاکستانی اوریجن کے آپریٹو ہیں. جلال صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے یہ فورن آفس نے پہلی دفعہ, جو فورن آفس ایک کوشس ادارہ ہے, اس نے ایک لفظ استعمال کیا میری جو ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ LOC پہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ روٹین ایکٹیویٹی سے ہٹ کے ہے. یہ ایک گرینڈ ڈیزائن نظر آتا ہے. ہندوستان نے پہلی دفعہ بہت بھاری قسم کا اسلحہ بھی وہاں پہ لا کے اکٹھا کیا ہے. سنائپر فائر بھی کرتے ہیں, وہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, اور ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ ہم ان کی طرف پاپولیشن, چونکہ کشمیری ہے, مسلمان ہے, ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. وہ ہماری مسلمان کشمیری پاپولیشن, آزاد کشمیر, اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آ رہی کس قسم کا گرینڈ ڈیزائن یہ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو معید. دیکھیے, میں پہلی ایک بات پہ کامنٹ کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت اچھا کام کیا اور ایسی ایویڈنس کلیکٹ کی ہے جس کو کلیکٹ, کولیٹ اور اینالائز کرنے کے بعد ایک سالڈ ایویڈنس کے طور پہ ایک ڈوسیز کی صورت میں حکومت وقت نے باہر بھیجا. یہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کا نہیں ہے, اٹ از اسٹیمپ آف گورنمنٹ آف پاکستان. ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہم ضرور ہیں, لیکن باہر جو نیریٹو ہوتا ہے یا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف دا کنٹری کی ہوتی ہے. اپوزیشن کی سٹیمپ اس میں ہونا ضروری نہیں ہوتی ہے. تو باہر وہ نیریٹو بکے گا جسے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت سٹیمپ کرے گی, اور ہم اسے کتنا ریلیجسلی پرسو کرتے ہیں, یا انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے, جیو پالیٹکس یا ریال پالیٹکس جس کی آپ بات کر رہے تھے, اس میں وہ کتنی فٹ بیٹھتی ہے دیکھنا یہ ہے. اپوزیشن کی سٹیمپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان سے زیادہ, میں کہوں گا ہندوستان ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, فریگمنٹڈ کنٹری ہے. اس میں اس وقت جتنی ڈویژن ہے, جتنی وہاں پہ انسرٹینٹی ہے مائنورٹیز کے لیے, وہ صرف ہندوؤں کا ہندوستان ہے. اب نہ وہ سکھوں کا ہے, نہ کرسچنز کا ہے, نہ دلتس کا ہے, نہ آسامیز کا ہے, نہ سیون سسٹر جھارکھنڈ اسٹیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, نہ ان کا ہے. تو اتنی فریگمنٹڈ سوسائٹی کے اندر ہماری وہ ریچ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے 80 ارب جو ہے وہاں پہ, یا 80 کروڑ وہاں پہ وہ کام کیوں نہیں کر سکتے جو ہندوستان ہمارے ملک میں کر رہا ہے؟ فریگمنٹڈ تو ہندوستان ہے, لیکن جلسہ یہ تو فورن آفس کے ذرائع یہ بات مانتے ہیں کہ جس قسم کا سرمایہ, پیسہ, لیکوڈیٹی ہندوستان کے پاس ہے, ان کا سائز دیکھیں, ان کی اکانومی کا سائز دیکھیں, ان کی لارج کارپوریشنز جو فائنینس کرتی ہیں ورلڈ وائڈ, ان کے تھنک ٹینکس کو, یونیورسٹی میں ان کے سیٹس کو, ان کے پاس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جس قسم کی فائنینشیل ریسورسز ہیں, ان کی جو ریچ ہے, پاکستان کی اکانومی کی حالت تو گزشتہ کئی برس سے بہت پتلی ہے, اور یہاں پر اس چیز پہ توجہ بھی نہیں دی گئی. تو پاکستان تو, اور پھر انہوں نے پاکستان کے اندر بھی بہت پینیٹریٹ کر لیا. یہاں بہت سے ذرائع ایسے ہیں, NGOs ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, اوپینین سرکلز ہیں, جن میں ہندوستان نے بہت ڈیپ. جی میں اس کو نہیں مانتا معید. بات یہ ہے کہ اگر ہم 180 ارب کی میٹرو, 140 ارب کا ایئرپورٹ, 70 ارب کی میٹرو ملتان میں, 70 ارب کی یہ, تو کیا ہم اپنی سلامتی کے لیے 70 ارب روپے اسپیئر نہیں کر سکتے؟
بات فائنینشیل سپریورٹی کی اگر ہوتی یا بڑی اکانومی کی ہوتی تو 1947 سے لے کر ہندوستان کا سائز ہم سے اتنا ہی بڑا رہا ہے، اس کی اکانومی کا سائز بھی ہم سے بڑا ہی رہا ہے، اس کی آرمڈ فورسز کی اسٹرینتھ ہم سے زیادہ ہی رہی ہے ہمیشہ سے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، میں صرف اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ اب بات آپ نے کی اس لیے کہ افغانستان کی اسپیس ان کے پاس نہیں تھی، 9/11 سے پہلے ان کے پاس ایک سپیس نہیں تھی جہاں سے وہ انفلٹریٹ کرتے۔ 9/11 کے بعد ان کو امریکہ نے ایک سپیس دے دی افغانستان کے اندر جہاں سے انہوں نے بلا دریغ اپنے آپریشنز کو آرگنائز کیا۔ معید سپیس کریٹ کی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، ریچ ہے، ہم ایسی بہت ساری سپیسز کریٹ ہو سکتی ہیں اور ہماری رسائی بھی وہاں تک ہو سکتی ہے جب ہم چاہیں گے۔ بات یہ ہے کہ سپیس کریٹ کرنا یہی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ افغانستان ایک ایسی فار ہیون سپیس نہیں آ گئی تھی، ہمارے پاس بہت ساری جگہ موجود ہیں۔ اب رہا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے کشمیر میں۔ کشمیر میں بھی اگر آپ لائن آف کنٹرول کی لینتھ کو دیکھیں تو ہر جگہ پہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری رسائی نہیں ہے یا ہمارے پاس ویپنز نہیں ہے جو ان کے ہارڈ کور ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اوور آل ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے میری نظر میں پاکستان کی، کہ ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے ہمارے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے اور یہ جو وار وہ ہمارے خلاف لڑ رہا ہے، انٹیلیجنس کی، پراکسیز کی، دہشت گردی کی، اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی، اس کا اگر ہم دفاع کرتے رہیں گے تو گھر کی چار دیواریاں اونچی کرنے سے گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں جو ہمارے پلانرز ہیں دے ہیو ٹو ریویو دیئر پالیسی۔ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ درست ہے، ڈپلومیسی بھی چلے گی، پالیٹکس بھی چلے گی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز کو بھی اسی پیس کے ساتھ چلنا چاہیے جس طرح ہندوستان ہمارے خلاف دہشت گردی اور یہ آپریشنز کر رہا ہے۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی بھی پیرلل چلنی چاہیے، ڈپلومیسی، پالیٹکس اینڈ کاؤنٹر ایک بریک لینے دیجیے جان صاحب، ایک بریک لیے میں چاہوں گا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے میں ریاض کھوکھر صاحب سے اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بھی اس کے اوپر ایک کامنٹ لوں کہ ہندوستان کو جو ایڈوانٹیجز ہیں پاکستان کے خلاف اس قسم کی دہشت گردی کرنے کے لیے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی ریئلسٹک آپشنز آخر ہیں کیا؟ آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین میں چلتا ہوں ریاض کھوکھر صاحب کی طرف، پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری۔ ریاض کھوکھر صاحب کو یاد ہوگا کہ بہت مہینے پہلے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، اور آپ وہاں پہ اس سیشن کو ماڈریٹ کر رہے تھے، آپ اس میں جج تھے۔ وہاں میں نے کچھ پارٹیسپینٹس کے جواب میں جب یہ کہا کہ ہندوستان کو بڑے نیچرل ڈیفالٹ ایڈوانٹیجز ہیں نیریٹو شیپنگ میں پاکستان کے اوپر، اور ان کی کتنی بڑی پریزنس ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں، پتہ نہیں 73 ان کی چیئرز ہیں، دنیا کے ہر تھنک ٹینک کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہیں، وہی نیریٹو شیپ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسے کہ دنیا کی جو کی نیوز ایجنسیز ہیں جیسے ایجنسی فرانس ہے، AFP، جیسے روئٹرز ہے، جیسے AP ہے، ایسوسیٹڈ پریس، جس طرح سے فائنینشیل ٹائمز، FT ہے جو رشین ایجنسی ہے، RT ہے، اسی طرح جو گلف کنٹریز کے اخبارات ہیں جیسے خلیج ٹائم ہے، وہاں پہ نیشنل ہے، جتنے بھی اخبارات دبئی سے، ابوظہبی سے چھپتے ہیں، اور پھر BBC ہے، اور وہاں تمام جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے اب بڑی کی پوزیشنز پہ وہ ہندوستانی اوریجن ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزی بولنے والی ایک بہت بڑی HR ہیومن ریسورس ایگزسٹ کرتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا جو ہے اس کی جو ہارڈ کاپی ہے وہ اندازاً 4 ملین 40 لاکھ دن میں بکتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہندوستان ٹائم ہے اس کی تقریباً 3 ملین کے قریب کاپی بکتی ہے۔ ہندو جو چھوٹا اخبار ہے نسبتاً اس کی بھی 1.5 ملین سے زیادہ بکتی ہے، اور سارے اگر انگریزی کے اخبار ڈالیں تو دن میں تقریباً 10 ملین 1 کروڑ سے زیادہ ہارڈ کاپی بکتی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے وہ 50,000 کاپی ہارڈ میں دن میں 50-60 ہزار سے زیادہ بیچتا نہیں، کلیم بھی نہیں کرتا، شاید اس سے کم کرتا ہوگا، جس کی وجوہات یہ ہیں کہ 400 ملین سے زیادہ ہندوستانی اس وقت فیس بک کے اوپر ہیں، تقریباً 30 سے 50 ملین جو ہے وہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، اور 1.2 بلین جو گوگل پہ لوگ ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو ریاض کھوکھر صاحب، یہ وہ نیچرل ہندوستان کو ایڈوانٹیجز ہیں نیریٹو شیپنگ کرنے میں دنیا میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی آواز بالکل دب کے رہ جاتی ہے۔ ود یور ایکسپیرینس اب ہم کریں کیا؟ مطلب یہ نیچرل ایڈوانٹیجز تو ان کے ہیں۔ دیکھیے موہت، میں ہسٹری میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں مگر آپ کے لیے 3-4 پوائنٹس جو بڑے بیسک قسم کے ہیں۔
ہندوستان نے سب سے پہلے پاکستان کو 1984 میں ایکیوز کیا تھا ٹیررزم کے سلسلے. یہ پنجاب کے کانٹیکس میں تھا, بٹ دی میسج ٹو اس واز کہ پنجاب اور کشمیر میں آپ لوگ باز آ جائیں. حالانکہ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں تھی اس وقت. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. نمبر 1, زیرو کمپرومائز آن کشمیر. پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کنسیشن پاکستان کو یا پاکستان سے بات کرنے کی. اب تو وہ بلکہ ہیو اے ویری کنٹمپچوس ایٹیٹیوڈ. تیسرا پوائنٹ جو کہ بہت ہی ویلڈ ہے جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں, وہ سی پیک کا ہے. اس میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ امریکنوں نے اتنا زیادہ اپوزیشن نہیں دکھایا تھا, مگر یہ جب سے ہندوستان کے ساتھ ان کے رابطے بڑے ہیں اور اب ان کے 4 ملٹری ویری فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل اگریمنٹ ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ ہو گیا. اور بڑا رول ہے کہ انہوں نے امریکہ کو کنونس کیا ہے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ ویسٹ کے اور انڈیا کے وائٹل اسٹریٹجک انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. نا لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. 2016 میں ہم اس کو اجیت دوول کو ملے تھے, ہم 7 یا 8 ایکس ہائی کمشنر ہم سے ملے تھے. وہاں اس نے ہمیں اوفینس ڈیفینس اسٹریٹجی جو تھی اس کی بات کی تھی. اس نے یہ کہا تھا, بنیادی بات اس نے یہ کی تھی کہ ہم تھوڑا سا ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری کا رول ٹیررزم میں کیا ہے. ونس دیٹ از سیٹل تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ لڑائی جو ہے یہ پاکستان لے جائیں گے اور ہم کوئی اس میں رعایت نہیں کریں گے کسی قسم کی. اب انہوں نے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم پاکستان کو اندر سے سافن کریں گے اور ملیٹریلی پریشر رکھیں گے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. ہلو, وہ تو نظر بھی آ رہا ہے کھوکر صاحب, بڑی شدت سے اب تو ننگا نظر آ رہا ہے. نہیں تو میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر دی. ناؤ دس از سم تھنگ وچ may not be liked by many people. ہندوستان کی اس وقت اسیسمنٹ پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس وقت کمزور ملک ہے, اینڈ ہم جو کچھ بھی کریں گے we will get away with it. اس کا رسپانس جو ہے, جو ابھی جنرل صاحب نے جو بات چیت کی ہے, دیکھیے ہر چیز میں ڈیفینس ڈزنٹ ورک. میں تو بڑا اس چیز کا فرم بلیور ہوں, آئی بلیو ان ریئل پالیٹکس. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس اگر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے تو آپ بھی اپنے لیے وہ ایکشن لیں جن سے ان کے منہ بند ہو اور ان کے ہاتھ توڑے جائیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے, لیٹ می پٹ اٹ ویری گرافکلی, کلین دا اسپاٹس. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ 87 اور 90 کیمپس کدھر کدھر ہیں تو آپ ایک اسپیشل ایکشن گروپ بنائیں, آپ بھی اپنی ہمت دکھائیں. ہندوستان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایل او سی پہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ اس کا جواب دیتے رہتے ہیں اس کی, مگر وہ آپ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں آپ کی انٹرنل سچویشن کا, اور وہ ہر قسم کے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے نا, یہاں پہ پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, جنرل صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا, کھوکر صاحب نے بھی تائید کی اس کی کسی حد تک. اب میرے سامنے جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان نے گزشتہ تقریباً 30 برس میں, جب نرسمہا راؤ صاحب کی حکومت تھی ہندوستان میں, پرائم منسٹر نرسمہا راؤ کی, اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرنیشنل نیریٹو کے اندر انویسٹ کیا ہے جس میں ہندوستان وکٹم ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایگریسر ہے. انہوں نے اس نیریٹو میں بھی انویسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول نہ کرتی تو پاکستانی سیاستدان جو ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل وغیرہ, یہ تو ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس نیریٹو میں بھی انویسٹ کیا ہے کہ نریندر مودی جب آئے, حالانکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ڈرامہ تھا, لیکن انہوں نے اس نیریٹو میں انویسٹ کیا ہے کہ نریندر مودی نے تو نواز شریف کے ساتھ دوستی کرنے, پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ پاکستان جو ہے اس کی فوج نہیں چاہتی تھی دوستی کرنا ہندوستان پاکستان کے درمیان, اس لیے اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہو سکی. اور انہوں نے اس نیریٹو کو پاکستان کے انگریزی اخبارات کو, جن سے آپ کا بھی تعلق رہا ہے, اور بھی اخبارات کو مکمل طور پہ بیچا ہے. تو ہمارا جو ایڈیٹر ہے اور ایڈیٹوریل لکھنے والا ہے وہ بھی انڈیا ہی کے نیریٹو کو بائی کرتا ہے. اس کے پاس اپنی فارورڈ نیریٹو لکھنے کی اور ڈیولپ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے,
تو جو یہ بیس کیمپس کو ڈسٹروائے کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو فوری طور پہ اس کا ایک ڈفرینٹ ریئیکشن ہوگا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. جی بالکل. دیکھیں آپ بھی گئے ہوں گے, ہم بھی کئی اس طرح کے بین الاقوامی کانفرنسوں میں گئے یا انڈیا بھی گئے. اچھا وہاں پہ یہ بات وہ اکثر کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں کس سے بات کریں, پاکستان میں تو فوج کا کنٹرول ہے, فوج سے بات کرنی پڑے گی, باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ بے اختیار ہیں. اچھا پھر ہمارے کچھ لوگ سیاسی لوگ جو ہیں انہوں نے اس نیریٹو کو مضبوط کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. یعنی ان کا ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے, سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے جو کچھ کہا, اسے تو یہی ثابت ہوا نا کہ ہم سیاسی لوگ, وزیر اعظم, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور سارے فیصلے ایک ادارہ کرتا ہے, وہ حکومتیں گراتا ہے, حکومتیں بناتا ہے. تو یہ ظاہر کے نیریٹو کو مزید مضبوط کر دیا گیا. تو وہ یہی بات کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں, ہمارے ہاں جمہوریت مضبوط ہو, ہمارے ہاں جو ہیں وزیر اعظم وہ فیصلے کر سکیں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ فوج سے لڑائی موڑ لے, بلکہ فوج کے تعاون سے وہ فیصلے کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اب دیکھیں نا ابھی جو بات ہو رہی ہے, اگر فرض کریں افغانستان میں ہمارے کردار کی وجہ سے امن قائم ہوتا ہے, تو پھر جو ہمارے مسئلے افغانستان کی طرف سے ہیں اور جو انڈیا کو وہاں پہ ایک انفلوئنس حاصل ہوا ہے اور اس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, تو وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اگر یہ بین الاقوامی مذاکرات کامیاب ہو گئے. جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں, بلوچ, علیحدگی پسند ہیں, TTP ہے, داعش ہے, اگر ان کو وہاں سے نکالا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کامیاب ہونے دے گا پاکستان کی اس کوشش کو. پاکستان کوشش تو بہت کر رہا ہے افغانستان کو انگیج کرنے کی, لیکن ہندوستان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان کیا کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان افغانستان کو انگیج کر کے ہندوستان کے اثر رسوخ کو کم کرنا چاہ رہا ہے. ہندوستان کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا. دیکھیں وہ بالکل, میں آپ کی بات اس کو مانتا ہوں کہ وہ نہیں چاہے گا. وہ تو طالبان سے مذاکرات کے بھی خلاف تھا, اور وہاں پہ بلوچ علیحدگی پسند بھی ہیں اور TTP بھی ہیں. دیکھیں نا مختلف لوگ ہیں, سیکولر, نیشنلسٹ, جو اپنے آپ کو پھر اسلامسٹ کہتے ہیں, سارے وہاں موجود ہیں. ان تک انڈیا کی رسائی ہے. اور آپ نے کہا نا کہ TTP اور اس کے سپلنٹر گروپس کو اکٹھا کیا, حزب الحرار اور جماعت الحرار, لیکن 4 بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کو بھی اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے ایک محاذ بنایا اور وہ مل کر حملے کرتے ہیں. یہ جو کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہوا, گوادر میں جو ہوٹل کے اوپر ہوا, کراچی میں جو چائنیز قونصلیٹ پہ, یہ انہوں نے 4 گروپوں نے مل کر کیے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا ہے, ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے. پھر ایران کا بھی اس میں ایک رول ہے, اور ابھی تو ہماری حکومت کھلے عام کہتی ہے کہ ایران میں بھی بلوچ علیحدگی پسندوں کے ٹھکانے ہیں. تو ہمیں یہ ٹھکانے جو ہیں ایران میں ہیں, افغانستان میں, ان کو ختم کرنے کے لیے مزید سفارتی کوششیں کرنی پڑیں گی. پھر اس کے علاوہ کشمیر میں ظاہر ہے وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ ناراض ہے انڈیا سے, ڈس افیکٹڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ سیاسی. ٹھیک ہے, ذرا جان صاحب کو آنے دیجیے, ذرا جان صاحب کو آنے دیجیے, اس میں جان صاحب کو آنے دیجیے. جان صاحب کچھ مانے دیجیے. جان صاحب, جو مسلم مائنڈ ہے ابھی بھی 21ویں صدی میں, اور پاکستان کا ظاہر جو مسلم مائنڈ ہے وہ دیکھتا ہے چیزوں کو فزیکل سینس میں. ہندوستان کے پاس 90 کی آغاز میں, آج سے 30 سال پہلے بھی فزیکل فورس بہت تھی, لیکن انہوں نے ایک خوبصورت جال بچھایا جس میں انہوں نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ ہم معصوم ہیں, ہم پاکستان کے وکٹم ہیں, پاکستان اور اس کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور ISI ہمارے خلاف جو ہے ایگریشن کر رہی ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. اسی سارے ٹائم پیریڈ میں اب ہمارے سامنے ایویڈنس آ رہی ہے, پچھلے 20 برس کی میسو ایویڈنس اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کیسے وہ منہ سے امن کرتے رہے جو پرانے زمانے میں ہمارے باپ دادا کہتے تھے, اور ساتھ ہی انہوں نے بغل میں چھری رکھی ہوئی تھی, اور وہ کیسے افغانستان سے انہوں نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے جس کی ایویڈنس ہمارے سامنے آ رہی ہے. پاکستان میں ایسی کھوکھلی پولیٹیکل سیاسی کلاس پیدا کی 1985 کے بعد, جو کسی چھوٹے سے شہر کے میئر سے آگے کی دماغی صلاحیت یا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی نہیں رکھتے تھے. ان کے معاملات صرف دکان کے, کریانہ کے چھوٹے موٹے کاروبار شکل کرنے والے تھے. جب 2008 کے بعد اس سیاسی لیڈرشپ کو پاکستان رن کرنے کا موقع ملا
تو پاکستان کے اسٹریٹجک جو معاملات تھے وہ بہت خراب ہو گئے. وہ چیز اب آپ کو دل میں تارے نظر آ رہے ہیں. اب وہ دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے جو اسٹیٹمنٹ دلوائی بہار کے الیکشن سے پہلے, تو اس میں کوئی تھوڑی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی. اگر یہ جرم ہو چکا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر اس کے کفارے کا سوچیں. کیونکہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں, جب آج کے پرائم منسٹر نے جو ابھی بھی سیریس نہیں ہے, پرائم منسٹر ہے, پولیٹیکلی نہیں صحیح, مورلی بات سن لیں. عمران خان نے جب نریندر مودی کو یہ پیغام دیا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں تو میں 2 قدم اٹھاؤں گا, آئیں مذاکر, جنگ نہیں ہے, بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں, کیا اس کا ہندوستان سے ریسپانس بات چیت کی صورت میں آیا؟ کیا اس کا کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل ریسپانس آج تک ہندوستان سے آیا ہے؟ بلکہ اس کا ریسپانس تو وہ ہے جو گالی نکالی ریاض کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ انہوں نے گالی دی, پھر انہوں نے کشمیر کے اوپر اگر زیرو ٹالرنس ہے اور اگر اوفینسو ڈیفینسو لو انٹینسٹی کانفلکٹ اور ٹیررزم کرنی ہے اور وہ اب اعلانیہ وہ جنگ ہمارے اوپر ویج کر چکے ہیں, تو کیا اب ہم کسی نیریٹو کے منتظر ہوں گے؟ نیریٹو بیچے نہیں جاتے. افغان جو ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے اپنے نیریٹو کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کی 1,40,000 ٹروپس کے اگینسٹ, دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمیز کے اگینسٹ. انہوں نے اپنے ریزالو سے کامیابی حاصل کی ہے. ہندوستان جب نیریٹو بیچتا رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ود دی ایبسنس آف ایویڈنس بیچتا رہا ہے. ہم ایویڈنس کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم کلبھوشن یادو جیسا مونکی پکڑ کے اپنے پاس بٹھا کے اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹس لے کے جا رہے ہیں. ہم بینک کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ لے کے جا رہے ہیں. ہم تو ان کو رنگے ہاتھوں ایویڈنس لے کے دنیا کے پاس جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی دنیا یہ ایویڈنس نہیں مانے گی باوجود, اینڈ وی آل نو اٹ, دونوں محترم مہمان بھی جانتے ہیں, ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ ہماری پذیرائی کیوں نہیں ہوگی. جب ایویڈنس کے باوجود پذیرائی نہیں ہونی تو پھر کیوں نہیں ہوگی, اسی کا تو مسئلہ ہے. اور کیا کرنا ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے ناظرین. دلچسپ اور بہت اسی حاصل بحث ہے, اس کو جاری رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ریاض کھوکھر صاحب کی طرف آتا ہوں. ریاض کھوکھر صاحب دیکھیں, جان صاحب تو ایک بہادر آدمی کے طور پہ توپ, گولا اور بندوق اور بہادری اور ڈٹرمنیشن کی ٹرمز میں بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ پاکستان میں 2008 کے بعد ایک ایسی لیڈرشپ آئی جو در حقیقت جس قسم کی پاکستان کے چیلنجز تھے ان کو سمجھنے سے بالکل یعنی وہ ناقص تھی, وہ سمجھ نہیں سکتی تھی. اس کے کیپیبلٹی میں, یہ ریلم آف پاسبلٹی میں تھا ہی نہیں. جس قسم کی لیڈرشپ جو ہے سیاسی پاکستان میں آ کے فیصلے کرنے لگ گئی کہ اتنا بڑا ایک ملک 200 ملین کا, اس کے نیوکلیر کنٹری, ون آف دی امپورٹنٹ مسلم کنٹری, ہندوستان جیسا دشمن, تو وہ ان پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں بالکل ناکام ہو گئی. اور ابھی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے یہ لگتا ہے ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف فیڈریشن کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ واز ویری کلیور. انہوں نے بڑا انویسٹ کیا, انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑے کمزور لوگ ہیں. ابھی میرے ہاتھ میں ایک ہندوستان کے ایکس ایمبیسڈر ہیں وویک کاجو, جن سے یقینی طور پہ آپ واقف ہوں گے, افغانستان کے حوالے سے رہے ہیں. انہوں نے وائر میں ایک پیس لکھا ہے, وائی پاکستان's dossier on Indian terrorism is ultimately a damn square. اس میں ان کا سینٹرل آرگومنٹ یہ ہے کہ جی نریندر مودی نے تو طاقت میں آنے کے بعد, پاور میں آنے کے بعد پاکستان کو بڑی سچے دل سے, سنسیئرٹی سے انگیج کرنے کی کوشش کی. وہ لاہور میں نواز شریف صاحب کی شادی پہ آ گئے, لیکن اس کے بعد پاکستان کی فوج نے پٹھان کوٹ کر دیا. جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس پورے ٹریلر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نواز شریف, جن کو ظاہر معاملات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ان کے اور ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں شدید قسم کے شکوک جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں. اور نواز شریف صاحب نے اس کے بعد یہ سوچا کہ میں کوئی ماؤ زیدونگ یا انور سادات ہوں اور میں کوئی ہسٹری کا بڑا رول ادا کرنے والا تھا وہ شادی میں بلا کے اس کو مودی کو, اور میری فوج نے میرا راستہ روکا ہے. تو وہ اتنے کلیور ہیں. دس از واٹ آئی ایم پوٹنگ ٹو یو. تو اس قسم کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے آگے سر؟ ویری گڈ پوائنٹ. آئی مین لک ایٹ دی آپشنز یو ہیو ٹوڈے. اور جو ان کی جو نئی پود ہے وہ ان کے بارے میں بھی میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, بٹ وی نو واٹ دیئر لیمیٹیشنز آر. سوال دیکھیے, بات یہ ہے, آپ ڈپلومیسی میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کے ایمبیسڈر جو ہیں یو این میں, جنیوا میں, ہر جگہ جہاں بھی ہیں, دے آر ایکٹیو. مگر یہ کام صرف ایمبیسڈروں سے نہیں ہوتے. پرائم منسٹر کو چاہیے جہاز پکڑے اور جا کر جناب ایٹ دا ہائیسٹ لیول لوگوں سے ملاقات کرے. فارن منسٹر کو چاہیے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ فارن منسٹر اس وقت پچھلے
3-4 مہینے میں کتنی جگہ گئے ہیں. وہ تو کووڈ کی وجہ سے کہیں گئے ہی نہیں میرا خیال ہے. آپ ذرا ڈپلومیسی جو ہے ذرا ایرانین سے دیکھیے. اس نے جہاز پکڑا پاکستان پہنچ گیا, اس نے جہاز پکڑا وہ برلن پہنچ گیا, اس نے جہاز پکڑا وہ پیرس پہنچ گیا. ایسے دیکھیے مقصد یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ریسورسز کی بھی بات ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ایکسپریشن, مگر یہ بڑی صحیح چیز ہے کہ تھوکوں سے پکوڑے نہیں تلے جاتے. آپ کو you have to spend, and more than that, at the point that I made earlier, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی دکھائیں کہ آپ اپنے دشمن سے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ صرف بارڈرز کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. اور تیسری چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے لیے انٹرنل ہے, دیکھیے جو پوائنٹس آف ایلینیشن ہوتے ہیں نا, اور جہاں پہ سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے پالیٹیشینز کا کام ہے. ہم پالیٹیشینز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور بہت ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, مگر وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس چیز میں کہ انہوں نے بلوچستان کے معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے کے پی میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. کوئک ریسپانس, ٹھیک ہے, مجھے ذرا 2-3 منٹ میرے پاس ہیں. اور رحیم اللہ یوسف صاحب, کوئک ریسپانس, کوئک کامنٹ. جی میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پچھلی حکومت نے, ڈاکٹر عبدالمالک جو وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے کوشش کی تھی اور وہ لندن بھی گئے تھے اور وہاں بات چیت شروع بھی ہو گئی تھی. تو یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہونا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. کچھ ناراض لوگ ایسے ہیں جو بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے سیاسی حکومت کے علاوہ فوج سے بھی ان کی بات ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ میں اس کا ذکر کروں گا کہ یہ جو ہندوستان میں سکھ جو ہیں, سکھوں کی جو پاپولیشن ہے, تو یہ بھی ہمارے پاس اگر حالات خراب ہوتے ہیں پہلے بھی یعنی وہ بھی ناراض ہیں, کچھ لوگ ان میں سے ناراض ہیں, تو کیا وہ ان کو ہم اپنے قریب لا سکتے ہیں؟ ہمیں اس طرح بھی ظاہر ہے اگر وہ جس طرح بات کی جنرل صاحب نے اوفینسو تو یہی ہے پھر کہ آپ ان کے بھی فالٹ لائنز جو ہیں ان کی نشاندہی کریں اور اس کو جان صاحب سے لے لیتے ہیں کامنٹ, صرف 2 منٹ ہیں. جان صاحب یور کوئک کامنٹ. جی جان صاحب یور لاسٹ ورڈ. جی میرے خیال میں جن 3 چیزوں کی طرف ریاض کھوکھر صاحب نے نشاندہی کی تھی, ان تینوں سے دستبردار ہونا ہماری آپشن نہیں ہے. ہم نہ کشمیر سے دستبردار ہو سکتے ہیں, نہ ایز اے ساورن اسٹیٹ سی پیک اور چائنا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو دستبردار ہو سکتے ہیں, نہ ہم ڈیفینسو LIC کے لیے صرف دفاع ہی کرتے رہیں گے. اگر یہ تینوں چیزیں جو ہندوستان ہم پر تھوپ رہا ہے یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ان کو کر گزرنا, تو پھر اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی کو عملی جامہ پہنائیں. ہمارے میں صلاحیت بھی ہے, ریچ بھی ہے, ہندوستان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں, اور ہمارے پاس مورل جواز بھی ہے اس جنگ کا جواب دینے کا جو ہم پر تھوپ دی گئی ہے. بہت شکریہ کا بھی, ریاض کھوکھر صاحب کا بھی, رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کا بھی. ناظرین یہ ہم نے ایک مختلف ایک ہٹ کے ڈسکشن کی. پاکستان میں ٹیلی ویژن میں فارن پالیسی جو ہے اس پہ ڈسکشن کرنا بڑا مشکل ہے. یہاں پہ اس کی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے, یہاں پہ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ بڈز نہیں پائے جاتے ہیں, اور جو ڈومیسٹک اور داخلی سیاست ہے اسی کے اوپر ساری بحث ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے لائن آف کنٹرول میں, جس کے بارے میں فارن پالیسی فارن آفس کا اپنا انالیسس یہ ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے. جس قسم کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے, جس قسم کا سنائپر فائر کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے ہمیں مودی رجیم کا کوئی گرینڈ ڈیزائن نظر آتا ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اس گرینڈ ڈیزائن کے حوالے سے بات کریں. غالباً اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کو بھی افیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بارڈر پہ ٹینشنز پیدا کر کے. پاکستان کے اندر جو سیاسی کشمکش ہے اس کا بھی ہندوستان ایک پلیئر ہے, ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور وہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی تھی, کیسے اسے بہار کے الیکشنز میں سکسیسفلی یوز کیا گیا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.